बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन ख़बरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक जायज़ा रिपोर्ट। आज है 2 अगस्त और दिन है हफ्ते का। 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर रखा है और इस एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने दी हुई है, जो कि इस वक्त जेल में मुक़य्यद हैं। और सिर्फ ये पाकिस्तान में ही एहतजाज नहीं किया जाएगा, बल्कि ये एहतजाज दुनिया भर में किया जाएगा। और उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, वो इस दिन की तैयारी कर रहे हैं। 5 अगस्त क्यों रखा गया? 5 अगस्त को इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर साहब की क़ैद में पूरे 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले उन्हें उनके घर ज़मान पार्क से उठाया गया था और उनको अटक जेल ले जाया गया था और वहाँ पर उनके साथ मामला तय करने की कोशिश की गई, डील ऑफ़र की गई, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। और शुरू के दिन उनके अटक जेल में काफ़ी मुश्किल तरीन दिन थे। उन्हें फर्श पर लिटाया गया और उनके कमरे में कीड़े मकोड़े भी छोड़े गए, लेकिन इमरान खान साहब ने वो टाइम गुजार लिया और वो मुश्किल वक्त बर्दाश्त कर लिया। फिर उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और उस दिन से लेकर आज तक वो अडयाला जेल में हैं और उनकी कोई ख़बर नहीं चल सकती, कोई तस्वीर नहीं दी जा सकती, कोई टिक्कर नहीं चल सकता। और इस तरीके से उन पर मुख्तलिफ नौइयत के तकरीबन 250 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हैं। तो इमरान खान साहब ने ये एहतजाज की कॉल दी हुई है। मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, नाजायज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उसकी भरपूर तैयारियाँ की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले, हालांकि ये पुरअमन एहतजाज है, लेकिन हुक्मरान जो हैं, क्योंकि उनको पता है वो नाजायज़ हैं, उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। और पहले तो मैं ज़रा हुकूमत की तरफ से जो इक़दामात हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके बारे में आपको बता दूँ। वो काफ़ी परेशान हैं। 9 मई के मुकदमात की सज़ाएँ धड़ाधड़ सुनाई जा रही हैं और थोक के हिसाब से सज़ाएँ दी जा रही हैं। 10-10 साल कैद, 25-25 साल कैद, 20-20 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। और 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और एक तरफ सज़ाएँ और दूसरी तरफ बेशुमार सियासी रहनुमाओं के, कारकुनों के जो ज़मानतें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि ये एहतजाज की कॉल बड़ी मुनफरिद नौइयत की है और ये दुनिया भर में है। पहले तो पाकिस्तान में हर शहर, हर तहसील, हर गांव में एहतजाज किया जाएगा और बड़ा सिंपल एहतजाज इस दफ़ा रखा गया है। काले झंडे होंगे हाथों में और ना कोई डंडा होगा, ना कोई नारा होगा, ना कोई जुलूस होगा, बल्कि तमाम शहरी अपने अपने घरों से बाहर निकलेंगे, अपनी अपनी दुकानों के बाहर निकलेंगे, अपने अपने कारोबारी मराकज़ के बाहर निकलेंगे, फैमिलीज़ अपने मोहल्लों में निकलेंगी और अपने घरों के सामने खड़े हो जाएंगे। और 2 घंटे 3 घंटे का वक्त होगा और उस दौरान ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। बिल्कुल निहत्ते, ना नारे, ना कुछ और कुछ नहीं किया जाएगा। इसलिए मुल्क भर में इस वक्त दफ़ा 144 है। पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम सरकार फॉर्म 47 की दफ़ा 144 लगा दी गई है। सूबा बलूचिस्तान में दफ़ा 144, सिंध में दफ़ा 144 और खैबर पख्तूनख्वा बचा हुआ है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मामला कुछ और तरीके से गड़बड़ हैं। तो ये तो दफ़ा 144 है। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में दफ़ा 144 है और दफ़ा 804 के मुकाबले में कैदी नंबर 804 ने जो एहतजाज की कॉल दी है, ये उसकी तैयारियां की जा रही हैं। ये तो है पाकिस्तान के अंदर, और बेशुमार मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, FIR दर्ज की जा रही हैं, छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर शहर में, हर तहसील में, हर गांव में, हर थाने के SHO को ये टास्क दिया गया है कि आपने हर सूरत में जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक लोग हैं या मुत्तहिदा अपोजिशन के, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के, इन सब के घरों को आपने एक दफ़ा ज़रूर दस्तक देनी है और ख़बरदार भी करना है। तो ये सिलसिला जारी है और ख़ास तौर पे पंजाब में इस वक्त उरूज पर है। दूसरी जानिब सिंध में भी ये सिलसिला चल रहा है। जो इंतकाम हुकूमती की तरफ से इंतकामी इक़दाम किए गए हैं, वो सिर्फ रावलपिंडी का बता दूं कि PTI के 68 कारकुनान की ज़मानतें मनसूख करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं और उनके वारंट गिरफ्तारी
ایشو کروا دیے گئے ہیں کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی مرکزی قیادت ہے، کوئی ایک نہیں بلکہ کوئی 60 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت ہے، اس میں اسد کیسر صاحب بھی ہیں، اس میں سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، تمام کے تمام جتنے رہنما ہیں ان سب کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹرز، سب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں۔ کوئی خوش قسمت ہی انسان ہوگا جو بچا ہے، لیکن سب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں نہ جا سکیں، اپنے اپنے شہروں میں نہ جا سکیں، اپنے حلقوں میں نہ جا سکیں اور احتجاج کو لیڈ نہ کر سکیں اور لوگوں کو موبلائز نہ کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل اس دفعہ تحریک جو اس دفعہ احتجاج ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے، اور اس کو عالمی میڈیا کور کرے گا، اور اس پہ نہ دفعہ 144 نافذ ہوگی، نہ مقدمہ درج کرنے کی کوئی جواز ملے گا، کیونکہ نہ جلاؤ ہوگا، نہ گھراؤ ہوگا، نہ ڈنڈا ہوگا، نہ جھنڈا ہوگا، نہ نعرہ ہوگا، بلکہ خاموش احتجاج ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے 9 اور 10 اپریل کو لوگ درمیانی شب اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے جب رجیم چینج آپریشن کیا گیا، اور اس کے بعد پھر 8 فروری 2024 کو الیکشن والے دن جس طریقے سے لوگ نکلے اور آئے اور ووٹ ڈال دے، آرام سے ووٹ ڈالا اور گھر چلے گئے، تو اس طرح کا احتجاج ہے۔ یہ تو ہے انتقامی کارروائیاں، اور پنجاب میں جو اس وقت کیا جا رہا ہے سلسلہ، پنجاب کے ہر شہر میں کال دی گئی ہے، ہر حلقے میں، ہر صوبائی حلقے میں، ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں یہ احتجاج کی کال دی، گلی گلی، بازار بازار، کھیتوں کھلیانوں میں، چاروں صوبوں میں، کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں۔ اور اسی لیے اس کو روکنے کے لیے بہت گراؤنڈ، بہت ہی گراس روٹ لیول پہ یہ سارا اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تقریباً ان اوورسیز پاکستانیوں نے کل سے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے 3 اگست کا۔ برطانیہ میں تقریباً 5-6 مقامات پہ ہے، لندن ہے، برمنگم ہے، مانچسٹر ہے، گلاسکو ہے، اسکاٹ لینڈ کے ایریاز ہیں، اس طریقے سے مختلف شہروں میں لوٹن ہے۔ یہاں پہ احتجاج ریلیاں نکالی جائیں گی کیونکہ یہاں پہ مقدمات کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو یہاں پہ بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب یورپین ممالک میں تمام کے تمام جو ہیں یورپ میں اس کی کیے آ رہی، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ کے مختلف شہروں میں یہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ان کے غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اقدامات کو اجاگر کیا جائے، اور جو الیکشن چور ناجائز حکومت اس وقت مسلط کی گئی ہے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ یہ سلسلہ چلنا ہے جی، اور چونکہ عالمی سطح پہ بھی اس حکومت کو، اس رجیم کو کوئی اچھی حکومت نہیں سمجھا جاتا، اور برطانیہ میں بھی ہیئرنگ ہو چکی ہے اور امریکہ میں بھی ہیئرنگ ہو چکی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف پاکستان کے حکمرانوں کے لیے، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب جو جن لوگوں کو، جن رہنماؤں کو سزائیں سنائی گئی ہیں ان کے حلقے خالی کروائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس میں بہت پیش ہے اور وہ حلقے خالی کروا رہا ہے، جلدی کروا رہا ہے تاکہ ضمنی الیکشن کروائے جائیں، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جمشید دستی صاحب کا الیکشن روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے، جبکہ عبداللطیف چترالی صاحب کا جو حلقہ ہے پشاور ہائی کورٹ نے NA1 چترال میں ضمنی الیکشن روک دیا، اور اس طریقے سے الیکشن کمیشن نے دونوں حلقوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا تھا، جمشید دستی صاحب کا بھی اور چترالی صاحب کا بھی، تو یہ دونوں حلقے روک دیے گئے ہیں پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے۔ اس طریقے سے ان کی امیدوں پر ماند ہو گئی ہیں، ان کی امیدیں، اور پانی پڑ گیا۔ دوسری جانب اگلی خبر جو ہے وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ اب چونا کس نے لگایا؟ صدر ٹرمپ نے لگایا یا پھر جنرل عاصم منیر صاحب نے لگایا؟ تو میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہیں ان کو چونا لگا ہے، کہیں جنرل صاحب نے چونا لگایا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت خبر زیر گردش ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی مصنوعات پر 19% ٹیرف لگا دیا گیا ہے پاکستان پہ، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لگایا ہے۔ امریکی حکومت نے پاکستان کی اشیاء پر 19% ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی جو بھی چیزیں پاکستان سے جائیں گی انہیں 19% دینا پڑے گا امریکی حکومت کو، لہذا از خود جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور پاکستانی تاجروں کا منافع کم ہو جائے گا، اور بین الاقوامی مارکیٹ کو مقابلہ کرنا کافی کم ہو جائے گا۔
کافی زیادہ ہو جائے گا بلکہ، اور اس لیے یہ گزشتہ برس اس کا جو ٹیرف تھا وہ 10% تھا، اور 10% سے یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور سید عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، یہ اس کا تحفہ ہے کہ 10% سے 20% یعنی کہ ڈبل 19% کر دیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہے یا پھر امریکہ کو۔ دوسری جانب پاکستان میں جو امریکن کمپنیوں کی ڈیوٹی ہے ان کو فری کر دیا گیا ہے، اور امریکی مطالبے پر یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور امریکی مطالبے پر آن لائن پلیٹ فارم پر عائد 5% ٹیکس عائد کیا گیا تھا، اسے ختم کر دیا گیا ہے، اور استثناء سے نہ صرف امریکی ٹیک کمپنیوں کو بلکہ تمام غیر ملکی فرمز کو فائدہ ہوگا، اور IMF کے تحفظات دور کرنے کے لیے اب امریکی حکام براہ راست IMF سے بات کریں گے۔ یہ شہباز رانا صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی خبر ہے۔ تو اس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا یہ آپ از خود فیصلہ کریں۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان تاریخ میں پہلی بار امریکہ سے خام تیل بھی خریدے گا۔ اگلے ماہ 1 ملین بیرل خام تیل لوڈ ہوگا اور اکتوبر میں پاکستان پہنچے گا۔ یہ رائٹرز نے ایک سٹوری شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے۔ تو اس طریقے سے جی صدر ٹرمپ نے تو ہر معاملے میں انہوں نے اپنے قومی مفاد کا اور امریکی مفاد کا خیال رکھا، اور یہ تینوں ڈیلز ایسی ہیں کہ جس میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ 19% ٹیکس لگا دیا گیا پاکستانی مصنوعات پہ، اور پہلے 10% تھا، یعنی کہ تقریباً ڈبل کر دیا گیا۔ اس کے بعد امریکی کمپنیاں جو پاکستان میں مال آ رہا ہے، امریکی کمپنیوں کا آن لائن بزنس ہو رہا ہے، اس پہ 5% ڈیوٹی عائد کی تھی، صرف 5% ٹیکس عائد کیا گیا تھا اس بجٹ میں، اور اسے امریکہ نے ختم کروا لیا ہے۔ تیسرا، خام تیل جو ہے وہ خریدا جاتا تھا UAE سے، قطر سے، سعودی عرب سے، یعنی کہ مڈل ایسٹ کنٹریز سے قریب سے خریدا جاتا تھا، ایران سے سمگل ہو کے آتا ہے، بے شمار ہزاروں بیرل نہیں بلکہ لاکھوں بیرل آتا ہے، تو وہاں سے آتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ آیا کرے گا جی 1 مہینے کے بعد، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ لگ جائے، اور اب امریکہ سے آیا کرے گا خام تیل، اور امریکہ سے پاکستان خریدے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ساری ڈیل میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوا۔ ایک اور خبر ہے، ہمارے دوست ہیں عامر الیاس رانا صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے اسے بری کیا جاتا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ تو فوج نے PTI کو آفر کی تھی کہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں، تو PTI کو بار بار موقع ملا، لیکن انہوں نے ہمیشہ فیلڈ مارشل کا نام لے کر تنقید کی، لہٰذا ان کو 10 سال، 15 سال، 20 سال سزا سنا دی گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 9 مئی کی سزائیں ہیں، یہ کسی جرم میں سزا نہیں سنائی گئی کہ کور کمانڈر ہاؤس یا پھر ریڈیو پاکستان یا پھر کوئی اور، بلکہ یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل پہ جس نے تنقید کی اس کو 10 سال سزا، اس کو 20 سال سزا، اس کو 15 سال سزا سنا دی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جناب یہ تو پھر اپنے لوگ ہی گواہی دے رہے ہیں کہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کی جو سزائیں ہیں وہ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں، PTI کا ساتھ چھوڑ دیں، سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور جو ہم کہتے ہیں وہ کریں، اور فیلڈ مارشل پر تنقید نہ کریں۔ جو فیلڈ مارشل پر تنقید کرے گا، جو معذرت نہیں کرے گا، اس کو پھر سزا ملے گی۔ تو یہ ہے 9 مئی کی حقیقت اور 9 مئی کی سزاؤں کی حقیقت۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔